बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट पर खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये क्लास अल-फ़स्लुर राबि अरबी ज़ुबान व अदब के MCQs पर मुश्तमिल है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरबी ज़ुबान की जो बेसिक MCQs हैं उनके बारे में। आज हम जानेंगे कि अरबी ज़ुबान जो है ये कितने मुस्लिम ममालिक की सरकारी ज़ुबान है और लुगा अल अरबिया और क़ब्ल इस्लाम इसका आगाज़ कब हुआ, इल्म सर्फ़ व नहव की डेफिनेशन जो है वो आज जानेंगे। और उसके अलावा इल्म सर्फ़, इल्म नहव और इल्मुल बलागा के जो बेसिक और बुनियादी MCQs हैं कि इल्म सर्फ़ के मुअस्सिस कौन हैं, इल्मुल बलागत के मुअस्सिस कौन हैं, इल्मुल बलागा के मुअस्सिस जिन्होंने इस इल्म को ईजाद किया वो कौन सी शख्सियत हैं। तो ये सारे MCQ जो हैं आज की इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। फ़र्स्ट MCQ जो हैं ज़्यादातर वो लुग़तुल अरबिया के हवाले से हैं। तो शुरू करते हैं। आज के हमारे पास जो फ़र्स्ट MCQs है कि अक़दमु मा वसला इलैना मिन आसारिल अरबिय्यतिल बाक़िया। कहते हैं कि अक़दमु मा वसला इलैना सबसे कदीम जो हम तक पहुँचे हैं मिन आसारिल अरबिय्या अल बाक़िया कि अरबी ज़ुबान के जो आसार, जो अरबी ज़ुबान क़ब्ल इस्लाम हम तक पहुँची है कि जब क़ब्ल इस्लाम जो अरबी ज़ुबान थी उसके जो आसार हम तक पहुँचे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सा अदब है वो। अल अदबुल मुख़दरम है, फ़र्स्ट में है अल अदबुल जाहिली, अल अदबुल इस्लामी। तो फ़र्स्ट ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा कि अल अदबुल जाहिली मिन आसारिल अरबिय्या अल बाक़िया। हम तक जो अरबी ज़ुबान के जो बाकी आसार हैं जो हम तक पहुँचे हैं क़ब्ल इस्लाम से पहले, जो अरबी ज़ुबान के आसार हैं जो हम तक पहुँचे हैं वो अल अदबुल जाहिली है। और इसके अलावा इस्लाम से क़ब्ल जितना भी लिटरेचर था वो अरब आप लोग जानते हैं कि वो चीज़ें लिखने के आदी नहीं थे और एक रिवायत के मुताबिक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे वो 17 लोग थे। तो लिखने का रवाज जो है वो अरबों में ज़्यादा नहीं था। वो गुफ्तगू को सुनते, समाअत करते और उसे अपने मेमोरी में उसको सेव करते। ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सुनने पर इक्तिफ़ा करते थे, तो इसलिए लिखने का रवाज नहीं था। जो हमारे पास चीज़ें क़ब्ल इस्लाम आसार अल अरबिय्या अल बाक़िया हैं, जो अरबी ज़ुबान के आसार हैं जो बाकी रहे वो अल अदबुल जाहिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि तनक़सिमुल लुग़तुल अरबिय्या इला क़िस्मैन अल अरबिय्या अल बाक़िया वल अरबिय्या। कहते हैं कि अरबी ज़ुबान को, लुग़तुल अरबिय्या को 2 अक़साम में तकसीम किया गया है। अल अरबिय्या अल बाक़िया, वो अरबी ज़ुबान जो बाकी रही, वल अरबिय्या 4 ऑप्शन है। और दूसरी वो कौन सी ज़ुबान है जो बाकी है, दूसरी किस्म अल हबशिया, अल फ़ेनिकिया, अल आमिया, अल बाइदा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर 4 है कि अल बाइदा। कि तनक़सिमुल लुग़तुल अरबिय्या इला क़िस्मैन अल अरबिय्या अल बाक़िया वल अरबिय्या अल बाइदा। तो
عربی زبان جو ہے اس کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا. فرسٹ اس میں ہے العربیہ الباقیہ والعربیہ البائدہ. سیکنڈ جو ہے وہ العربیہ البائدہ. العربیہ الباقیہ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے کہ العربیہ الباقیہ وہ عربی زبان ہے جو باقی رہی، جو ہم تک پہنچی ہے، جو زمانے کی جو گردش دوراں تھی اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہی. وہ ان میں سے معلقات ہیں، کچھ حکم اور امثال ہیں جو عربوں کی ہمارے تک پہنچی ہیں. تو العربیہ الباقیہ وہ عربی جو محفوظ رہی، جو باقی ہے. اور دوسری جو قسم ہے عربی زبان کی وہ العربیہ البائدہ ہے، جو محفوظ نہ رہ سکی. جیسا کہ عرب لوگوں کی اقسام ہے، 3 اقسام میں عربوں کو تقسیم کیا جاتا ہے: عرب مستعاربہ، عرب بائدہ اور عرب جو ہیں وہ عاربہ. عرب مستعاربہ وہ لوگ ہیں جو عرب کے باشندے نہیں تھے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، وہ بعد میں آگے جہاں آباد ہوئے. اور عرب بائدہ وہ لوگ ہیں جو عاد اور سامود کی اقوام تھیں جو عذاب الہی کا شکار ہوئیں. اور اس کے علاوہ عرب عاربہ جو ہیں وہ یمن کے اور عرب کے باشندے تھے. اصل حقیقی جو ان کی قوم تھی وہ عرب عاربہ ہیں. عرب مستعاربہ باہر سے آئے تھے، اور عرب بائدہ وہ اقوام ہیں جو عاد و سمود کی تھیں، وہ عذاب الہی کا شکار ہوئیں اور دنیا سے ان کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ گیا. تو عربی زبان کو بھی 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا. اس کی 2 اقسام ہیں: العربیہ الباقیہ وہ عربی جو باقی ہے، جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ لٹریچر. اور دوسری ہے العربیہ البائدہ. دوسری البائدہ وہ عربی زبان جو ہم تک نہیں پہنچ سکی اور زمانے کے ہاتھوں جو ہے وہ محفوظ نہ رہ سکی، وہ البائدہ ہے. تو سیکنڈ کا جو ہے وہ 4تھ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 3 ہے کہ العلم الذی یبحث عن بناء الجملہ ہوا، کہ العلم الذی یبحث عن بناء الجملہ وہ علم کہ جس میں جملے کی بنا پر ان بناء الجملہ جملہ بنانے پر بحث کی جائے، وہ کون سا علم ہے؟ علم الصرف، علم النحو، علم الاصوات یا کہ علم القوافی. تو اس کا رائٹ آپشن ہے کہ علم النحو، کہ العلم علم النحو هو العلم الذي يبحث عن بناء الجملہ. علم النحو ایسا علم ہے کہ جس میں کلمے کی بنا پر بحث کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہوا رجل صالح، تو ہم جانیں گے کہ ہوا کیا ہے، رجل کیا ہے، اسم ہے، اور صالح صفت ہے. تو جس ایسا علم کہ جس میں کلام جو ہے، کلمہ جو ہے، جملہ بنانے کی بنا پر بحث کی جائے کہ وہ جملہ کیا ہوگا. مثلا کہ ایسا علم جس میں جملے کی بنا پر بات کی جائے اس کو علم النحو کہتے ہیں. اور انگلش میں اس کے لیے سینٹیکس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، فلولوجی یرادف المصطلح العربی. فلولوجی یرادف المصطلح العربی، کہ فلولوجی کے لیے عربی میں کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یا اس کے مترادف عربی میں کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. 4 آپشن ہیں ہمارے پاس: علم اللغہ، خصائص اللغہ، فقہ اللغہ یا کہ وظائف اللغہ. تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے یہ 3rd ہے کہ فقہ اللغہ. فلولوجی کے لیے عربی میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے فقہ اللغہ. فقہ کا معنی سمجھ بوجھ ہے، فقہ اللغہ لغت کی سمجھ بوجھ. مثال کے طور پر جو فقہ اللغہ پر بکس لکھی گئیں ان میں الصاحبی فی فقہ اللغہ ہے، اور کتاب الصناعتین ہے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد جو کتابیں ہیں وہ فقہ اللغہ میں آپ کو ملیں گی. مثلا ہمارے پاس جو کلمہ ہے، مثال کے طور پر اگزامپل پہ کہ مالکن، اور مالک جو ہے مالکن لام کی زبر کے ساتھ، یہ فرشتہ، اس کو ملائکہ
کہ جو واحد ہے اس کو کہتے ہیں، فرشتے کو کہتے ہیں، اور مالکن اور لام کی زیر کے ساتھ جو ہے یہ اگر اس کو پروناؤنس کریں گے تو یہ پھر مالک یہ بادشاہ کو کہتے ہیں جس کی جمع ملوک ہے، اور مالکن فرشتے کو کہتے ہیں جس کی جمع ملائکہ ہے۔ تو الفاظ کو فقہ اللغہ، لغت جو لینگویج ہے اس میں کی سمجھ بوجھ جو ہے اس کو انگلش میں فلالوجی کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں فلالوجی کے جو مترادف لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فقہ اللغہ۔ تو تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ فلالوجی یرادف المصطلح العربی یا فقہ اللغہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 5 ہے کہ العلم الذی یبحث عن بنیۃ الکلمہ ہوا، کہ ایسا علم جس میں کلمے کی بنا پر بات کی جاتی ہے کہ کلمہ جو ہے اس کو کیسے بنایا جائے گا، مثلا اسم ہے، وہ فعل ہے، حرف، مثال کے طور پر جیسے ضاربن اسم الفاعل ہے تو ضرب یضرب ضاربن، کہ جس میں ایسا علم جس میں کلمہ جو ہے اس کی بنا پر بات کی جاتی ہے، وہ کلمہ کہاں سے بنا ہے، وہ مصدر اس کا کیا ہے، فعل کیا ہے، مضارع کیا ہے، تو اس علم کو کیا کہا جاتا ہے، وظائف اللغہ، علم النحو، علم المخارج یا کہ علم الصرف۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے علم الصرف۔ انگلش میں علم الصرف کے لیے مورفولوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اوپر ہم نے ذکر کیا کہ فلالوجی کے لیے انگلش میں فلالوجی ہے جو ہے یہ انگلش کا ورڈ ہے، اور عربی میں اس کے لیے فقہ اللغہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور علم الصرف جو ہے اس کے لیے انگلش میں مورفولوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور علم النحو کے لیے انگلش میں سینٹیکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو MCQs ہے کہ علم الصرف اور سینٹیکس، یہ علم النحو کے لیے انگلش میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، 2019 کے پیپر میں بھی پوچھے گئے تھے دونوں MCQs، اور 2020 کا جو پیپر تھا لیکچرشپ کا اس میں بھی پوچھا گیا تھا کہ علم الصرف کے لیے انگلش میں کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ناجد لمادۃ ثلاثۃ معان التکلم، اللفظ والصوت، کہتے ہیں کہ نیچے جو ذیل میں دیے ہوئے ہیں لام غین وا، لام غین تا، لام غین غین اور لام غین یا، کہتے ہیں کہ ناجد لمادہ، ادھر جو ہے انہوں نے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، اور 4 آپشن میں مختلف جو کسی بھی لفظ کے مادہ ہے جو وہ ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ناجد لمادۃ، ہم کس مادے کے لیے، مثلا ثلاثۃ معان، ہم 3 معنی جو ہے وہ پاتے ہیں، التکلم، اللفظ، الصوت۔ اب کس کے یہ معنی لیے جاتے ہیں، التکلم، اللفظ والصوت، یہ کس مادے سے ہیں، اس کا جو ہے لفظ مادہ ہے اصل وہ لام غین تا ہے، یا کہ لام غین غین، لام غین یا کہ لام غین اور واو۔ تو اس کا جو اصل ہے وہ لام غین اور وا، فرسٹ اس کا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ ناجد لمادۃ لام غین وا ثلاثۃ معان۔ اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو اس سے لفظ آئے گا لغو، لغو جیسے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، لغو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ لغت میں عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جو لغت کا لفظ ہے وہ لغو سے ہے، لام غین اور وا سے، اور لغت کے 3 جو معانی ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ لغت کا معنی التکلم بھی ہے، لغت کا معنی لفظ بھی ہے، اور لغت کا معنی الصوت بھی ہے۔ یہ تینوں معنی جو ہیں یہ اس کا جو اصل مادہ ہوگا پھر یہ لام غین اور وا سے آتا ہے، کہ جیسے اگزامپل ہے قرآن پاک میں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ تو لغو اصل مادہ ہے، اس کے جو معانی 3 معانی لیے جاتے ہیں لغو کے، اسی سے کہتے ہیں کہ لغو سے ہی لغت بنا ہے، اور لغت کے 3 معانی یا لغو کے 3 معانی لیے جاتے ہیں التکلم، اللفظ اور والصوت۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں لفظ ہے جو استعمال ہوا اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ لغو جو ہے وہ بےہودہ بات کو کہتے ہیں۔ بہرحال ناجد لمادۃ لام غین وا
لام غین وا جو مادہ ہے اس کے لیے ثلاثۃ معانی 3 معنی ہیں، التکلم، اللفظ والصوت۔ تو جو اسپیس ہے اس میں لام غین اور وا اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ جہاں سے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 7 ہے کہ من مؤلف کتاب الصناعتین، کتاب الصناعتین جو ہے اس کے مصنف کون ہے، اس کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ 4 آپشن ہیں، الثعالبی ہے، ابن جنی ہے، ابن رشید اور ابو ہلال العسکری۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے ابو ہلال العسکری۔ الصناعتین، صنعت جو ہے وہ کاریگری کو بھی کہتے ہیں اور کسی ایک چیز کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے نثر ہے تو یہ بھی ایک صنعت ہے، شعر ہے یہ بھی ایک صنعت ہے، کتابت لکھنا یہ بھی ایک صنعت ہے۔ تو اس طرح صناعتین سے مراد 2 صنعتیں۔ تو یہ جو کتاب ہے الصناعتین یہ ابو ہلال العسکری نے لکھی ہے، اور یہ بھی بک جو ہے یہ فقہ اللغہ پر لکھی گئی۔ ابو ہلال عسکری جو ہے اس کا اصل نام حسن بن عبداللہ بن سہل ہے۔ 920 عیسوی میلادی میں یہ پیدا ہوئے، 220 عیسوی میں، اور 1005 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ اور عصر مکرم جو ہے یہ خوزستان کا ایک علاقہ ہے، اس لیے ان کو عسکری کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہے یہ ہوا من ادباء و شعراء العرب، یہ عرب کے شعراء اور ادباء میں سے ہیں۔ انہوں نے شاعری بھی کی اور جو بہت سی بکس ہیں وہ بھی لکھیں۔ ان کی یہ جو بک ہے یہ فقہ اللغہ میں ہے، فقہ اللغہ پر لکھی جانے والی کتاب ہے کتاب الصناعتین۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو ایک اور بھی بہت مشہور بک ہے کہ معجم الفروق اللغویہ، کہ معجم ہے ڈکشنری ہے، الفروق اللغویہ جو لغوی فرق ہے ان پر انہوں نے معجم لکھی ہے، ڈکشنری لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جمہرۃ الامثال، امثال جو ہیں انہوں نے ان کو اپنی بک میں شامل کیا ہے، لکھا ہے۔ تو یہ ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہیں۔ یہ جو کتاب ہے ان کی الصناعتین، یہ انہوں نے کتابت اور شعر 2 صنعتیں جو ہیں ان کا اس بک میں انہوں نے ذکر کیا ہے صناعتین کتاب میں۔ اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی بکس ہیں، الاوائل ہے، الوجوہ والنظائر ہے۔ اور اس کی بک کا جو پہلا باب ہے صناعتین، کتاب الصناعتین کے من باب الاول ذکر ابو ہلال عسکری علم البلاغہ و علم الفصاحہ، کہ کتاب الصناعتین جو ہے اس میں انہوں نے باب اول میں علم البلاغت اور فصاحت کا معنی و مفہوم بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے اس میں پہلے باب میں جو علم البلاغت اور فصاحت میں بعد میں انہوں نے ان کا فرق بیان کیا ہے۔ تو بہرحال جو بات کر رہے تھے کہ من مؤلف کتاب الصناعتین، کتاب الصناعتین کے جو مصنف ہیں وہ ابو ہلال العسکری ہیں۔ 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اصل ان کا نام جو ہے وہ حسن بن عبداللہ بن سہل ہے، 920 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1005 عیسوی میں ان کا وصال ہوا۔ عسکر جو ہے یہ خوزستان کا ایک علاقہ ہے، اس لیے ان کو عسکری کہا جاتا ہے۔ اور ابو ہلال ان کی کنیت ہے۔ یہ عرب کے مشہور ادباء اور شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی جو مشہور بکس ہیں کتاب الصناعتین کے علاوہ وہ الفروق اللغویہ، الاوائل، الوجوہ والنظائر ہیں۔ اور الصناعتین جو ہے وہ کتابت اور شعر دونوں پہ لکھی گئی۔ 2 صنعتوں کا ذکر ہے اس میں، صناعتین سے مراد 2 صنعتیں، ایک کتابت اور دوسری شاعری۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 8 ہے کہ قد قسم ابو زید القرشی الشعراء فی جمہرۃ و اشعار العرب الی طبقات فکم عددہا۔ کہتے ہیں کہ قد قسم ابو زید القرشی الشعراء فی جمہرۃ و اشعار العرب الی طبقات فکم عددہا۔ کہتے ہیں کہ ابو زید القرشی جو ہیں انہوں نے شعراء فی جمہرۃ و اشعار العرب الی طبقات فکم عددہا،
کہتے ہیں کہ ان کی بک ہے جی جمہارت و اشعار العرب، جمہارت و اشعار العرب ان کی بک ہے۔ فکم عدد اس کتاب میں انہوں نے کتنے طبقات کا ذکر کیا ہے، اس میں شعراء پر لکھی جانے والی یہ کتاب ہے، شعراء کی حالات زندگی، ان کی شاعری کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں جمہارت و اشعار العرب میں لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے کتنے طبقات کا ذکر کیا ہے، ان کے طبقات کتنے ہیں۔ تو 4 آپشن ہے ہمارے پاس۔ تو فرسٹ آپشن ہے کہ 4 طبقات کا ذکر ہے، 5 کا، 7 یا کہ 9۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے 7، کہ ابو زید القرشی نے شعراء کی حالات زندگی پر جو بک لکھی ہے اس کا نام جمہارت و اشعار العرب ہے، اس میں جو طبقات انہوں نے تقسیم کیا ہے شعراء کو 7 طبقات میں تقسیم کیا ہے، شعراء کے 7 طبقات انہوں نے بنائے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ المعلقات کے شعراء آتے ہیں، جس میں امرؤ القیس، زہیر، لبید بن ربیعہ، نابغہ زبیانی، عائشہ اور دیگر جو شعراء ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس میں حارث بن حلیزہ جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے طبقہ ثانیہ ہے، طبقہ ثالثہ، طبقہ الرابعہ۔ تو اس طرح آپ نے طبقات میں شعراء کو تقسیم کیا ہے۔ معلقات سے یہ شروع ہوتے ہیں اور بنو امیہ کے جو شعراء ہیں وہاں تک انہوں نے شعراء کا ذکر کیا ہے۔ تو 7 طبقات میں شعراء کو انہوں نے تقسیم کیا، اور بنو امیہ کے جو لاسٹ طبقہ ہے الطبقہ السابعہ، اس میں انہوں نے جریر، اختل اور فرزدق اور 2-3 جو شعراء ہیں بنو امیہ کے ان کی حالات زندگی، ان کی شاعری ذکر کی ہے۔ تو جمہارت و اشعار العرب میں جو طبقات ہیں وہ 7 ہیں، ابو زید القرشی کی جو کتاب ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 9 ہے کہ کم عدد الشعراء الذین اختارہم ابو زید القرشی فی کتابہ جمہارت و اشعار العرب۔ کہتے ہیں کہ کم عدد شعراء کتنے شعراء ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، الذین اختارہم جن کو اختیار کیا گیا ابو زید القرشی نے فی کتابہ، کہ ابو زید القرشی نے اپنی کتاب جمہارت و اشعار العرب میں کتنے شعراء کو اختیار کیا ہے، ان کی حالات زندگی لی ہے اور ان کی شاعری ذکر کی ہے۔ تو 4 آپشن ہے ہمارے پاس۔ فرسٹ ہے کہ 42، اس کے بعد ہے 49 ہے، 56 اور 63۔ تو جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس 49۔ 49 جو شعراء ہیں ان کا انہوں نے اپنی کتاب جمہارت و اشعار العرب میں ذکر کیا ہے۔ پہلے ان کی کتاب جو ہے اس میں انہوں نے طبقات بنائے، 7 طبقات، اور پھر ہر طبقہ جو ہے اس میں انہوں نے 7 شعراء کا ذکر کیا۔ مثلا الطبقہ الاولی جو ہے اس میں 7 شعراء ذکر کیے گئے، اور اس کے بعد الطبقہ الثانیہ دوسرے طبقے میں انہوں نے 7 شعراء کا ذکر کیا، پھر اسی طرح 7 کا۔ تو 7 کو آپ جب 7 سے ضرب دیں گے تو پھر یہ جو ہے یہ 49 ہوں گے۔ تو ٹوٹل ان کی بک میں جمہارت و اشعار العرب میں جو آپ کو حالات زندگی ملے گی شعراء جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے ان کی تعداد 49۔ کویسچن نمبر 10 ہے کہ ما عدد المتحدثین باللغۃ العربیۃ فی العالم، کہ دنیا میں عربی زبان بولنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ 200 ملین ہے، 300 ملین، 400 ملین یا کہ 500 ملین؟ تو اس کے جو رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے 500 ملین۔ ما عدد المتحدثین باللغۃ العربیہ فی العالم، تو یہ رائٹ آپشن ہوگا کہ دنیا میں عربی زبان بولنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 500 ملین ہے۔ اس کا 4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔
نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کویشچن نمبر 11 ہے کہ اللغۃ العربیہ لغۃ رسمیۃ فی دول قارۃ آسیہ عددھا۔ کہتے ہیں کہ اللغۃ العربیہ لغۃ رسمیہ، کہ عربی زبان لغۃ رسمیہ سرکاری زبان، رسمیہ جو ہے یہ آفیشیل لینگویج سرکاری زبان کو کہتے ہیں، فی دولت قارۃ ایشیا عددھا، کہتے ہیں کہ بر صغیر ایشیا میں، ایشیا کے کتنے ممالک کی سرکاری زبان عربی ہے؟ 8 ممالک، 10 ممالک، 12 یا کہ 14؟ تو 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ 12۔ 12 جو کنٹریز ہیں ایشیا کے، ان کی سرکاری زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ اللغۃ العربیۃ لغۃ رسمیۃ فی دول قارۃ ایشیا عددھا اثنتان۔ تو بر صغیر میں تو بر اعظم ایشیا میں عربی زبان یا عرب کنٹریز جن کی آفیشیل لینگویج جو ہے وہ عربی ہے، وہ ان کی تعداد 12 ہے، اور ٹوٹل جو دنیا میں ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان جو ہے وہ 22 ہیں، جس میں سے 12 ممالک جو ہیں وہ ایشیا کے ہیں اور 10 ممالک جو ہیں وہ یورپین کنٹریز کے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 12 ہے کہ من مہارات اللغۃ الاربعہ، کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے 4 مہارتیں ہیں، تو وہ 4 جو ٹکس ہیں وہ کون سے ہیں؟ الاستماع، الکلام، الکتابہ، کلھا صحیح۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ الاستماع، استماع کا معنی ہوتا ہے سننا، الکلام گفتگو کرنا، الکتابہ لکھنا۔ تو یہ تینوں آپشن جو ہیں یہ ان 4 کا حصہ ہیں۔ اس میں سے ایک جو آپشن ہے القراءہ، کہ پڑھنا، ریڈنگ کرنا، تو یہ اس میں سکپ ہے، تو 3 جو ہیں بہرحال وہ شامل ہیں، تو اس کا پھر رائٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ کوئی بھی لینگویج جو آپ سیکھ رہا ہے انسان، سیکھنے کے لیے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، 4 مہارات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے الاستماع، الکلام، الکتابہ، القراءہ، تو 3 کا ذکر ہے، اس لیے پھر اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا کلھا صحیح۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ ما مرتبۃ اللغۃ العربیہ بین اللغات العالم، کہ عربی زبان کا دنیا کی جو دیگر زبانیں ہیں اس میں اس کا نمبر کون سا ہے، کس مرتبے میں ہے؟ 4 آپشن ہیں، الثانیہ، الرابعہ، السادسہ، الثامنہ۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ہے الرابعہ۔ عربی زبان کا جو مرتبہ ہے دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں، اس کا جو مرتبہ ہے وہ 4تھا ہے، الرابعہ، 4تھے نمبر پر ہے۔ عربی زبان دنیا میں بولنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد پہلے ہم ذکر کر چکے کہ 500 ملین ہے، اور اب پوچھ رہے ہیں کہ عربی زبان کا دنیا میں بولی جانے والی جو لینگویج ہیں اس میں ان کا نمبر کون سا ہے، تو یہ 4تھے نمبر پر ہے، اس کا آپشن ہوگا الرابعہ۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ اللغۃ العربیہ ان یجتمع فیہا ان مخففان صامتان ساکنان یا کہ متحرکان، کہتے ہیں کہ عربی لغت اللغۃ العربیہ ان یجتمع فیہا، کہ اس چیز سے خالی ہے کہ اس میں جمع ہوں 2 مفخمان یا صامتان، 2 صامت حروف اس میں جمع ہوں، ساکنان یا کہ 2 ساکن حروف اس میں جمع ہو، یا کہ متحرکان یا کہ 2 متحرک لفظ۔ عربی زبان میں 2 ساکن حروف جو ہیں وہ جمع نہیں ہوتے، تو اس کا جو رائٹ آپشن آئے گا یہ 3rd ہوگا کہ ساکنان۔ متحرک بھی آتے ہیں دونوں، اس میں 2 حروف متحرک بھی ہوتے ہیں، جیسے دارابا، تو دا جو ہے یہ بھی متحرک ہے، را بھی متحرک ہے اور با بھی متحرک ہے، تو
جمع ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو عربی زبان میں ضارب یا کوئی بھی آپ لفظ لیں گے تو 2 حروف جو ہے آپ کو عربی زبان میں اکٹھے ساکن نہیں ملیں گے، تو اس چیز سے عربی زبان جو ہے یہ خالی ہے، جس کی خوبی ہے کہ عربی زبان میں 2 حروف جو ساکن ہیں وہ اکٹھے ذکر نہیں کیے جاتے۔ تو تھرڈ آپشن ہمارے پاس جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ الیوم العالمی للغۃ العربیہ یحتفل بہ کل عام فی، کہ عربی زبان کا جو عالمی دن ہے وہ ہر سال کس تاریخ کو کس دن منایا جاتا ہے؟ 23 اپریل ہے، اس کے بعد 6 جون یا کہ 21 اکتوبر یا کہ 18 دسمبر۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ہے 18 دسمبر۔ عربی زبان کا جو عالمی دن منایا جاتا ہے وہ 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ 4 آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ شاعر عباسی لقب بھی او لقبہ شاعر النیل من ہوا؟ یہ سوری، اس میں لکھنے میں شاعر عباسی نہیں ہوگا بلکہ یہ شاعر الحدیث ہوگا۔ یہ شاعر عباسی اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، جو 4 آپشن ہیں تو یہ اس میں لکھنے میں مسٹیک ہوئی ہے، تو من ہوا شاعر ایسے ہو جائے گا۔ عباسی جو ہے اس کو سکپ کریں گے اس میں سے، تو من ہوا شاعر الذی لقب بشاعر النیل من ہوا، کہ کون سا ایسا شاعر ہے جس کو شاعر النیل کہا جاتا ہے یا جس کا لقب جو ہے وہ شاعر النیل ہے۔ 4 آپشن ہیں، اس میں سے جو رائٹ آپشن ہوگا وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ابراہیم ناجی ہے، حافظ ابراہیم ہے، خلیل مطران اور احمد شوقی۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے حافظ ابراہیم۔ حافظ ابراہیم جو ہیں ان کا لقب شاعر النیل ہے۔ یہ مصر میں پیدا ہوئے تھے اور دریائے مصر جو ہے، دریائے نیل جو ہے وہ مصر میں واقع ہے۔ نیل دریا مصر میں بہتا ہے، تو اس لیے ان کو شاعر النیل کہا جاتا ہے، حافظ ابراہیم کو۔ حافظ ابراہیم جو ہیں شاعر مصری ولد فی محافظت اسیوط، آپ محلہ اسیوط، یہ منطقہ کا ایک علاقہ، اسیوط مصر کا ایک علاقہ، وہاں اسیوط میں پیدا ہوئے، اور اسی جو ہے یہ علاقہ جو ہے اسیوط، اسی میں امام جلال الدین سیوطی ان کا تعلق بھی جو تھا وہ اسیوط، اسی لیے ان کو سیوطی کہا جاتا ہے، جلال الدین سیوطی۔ آپ جو ہے وہ 24 فروری کو 1872 میں مصر میں پیدا ہوئے اور 1932 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے حالات زندگی جو ہیں ان میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بچپن میں آپ کا ابھی بچپن تھا، 6 سال کی عمر تھی کہ جب آپ کے والد کی وفات ہوئی، اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ماموں کے ہاں منتقل ہوئے۔ آپ کے ماموں جو تھے وہ ایک تنظیم میں، ایک فرم میں، کسی کمپنی میں انجینئر تھے، انجینئرنگ کا کام کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ حافظ ابراہیم جو ہیں ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ غریب عوام، مصر کی جو غریب عوام تھی ان کی سیاسی آواز بننے کی بھی وجہ بنے، اور اسی لیے ان کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، مصر کا عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں مصریوں کے مسائل کو موضوع بنایا، مثلا خواتین کے حقوق کی بات کی، غربت کی بات کی، تعلیم کی بات کی، اور سلطنت برطانیہ کے تشدد کی بات کی، تو اس لیے انہوں نے ان کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے کہ عوامی جو امنگیں تھیں، عوام کے جو حقوق تھے اور بنیادی ضروریات تھیں ان کو موضوع بنایا اور شاعری کی، تو اس لیے ان کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔
اور اس کے علاوہ ان کی شاعری جو ہے 19ویں صدی کے جو مشہور شعراء ہیں، عربی شاعر ہیں، ان میں کلاسیکی شاعری کو جلا بخشی انہوں نے، اور کلاسیکی شاعری میں عروض اور قوافی کو استعمال کرتے ہوئے ایسے تاثرات انہوں نے پیش کیے کہ عام کلاسیکی شاعری کے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل انجان تھے، جہاں جو جدید جو ہے ان کے لیے بہت سی مشکل تھی، لیکن انہوں نے کلاسیکی شاعری میں عروض اور قوافی میں بہت سے ایسے تاثرات پیش کیے کہ جو بالکل دوسرے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ حافظ ابراہیم کو سیاسی اور سماجی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1888 میں ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا اور 3 برس کے بعد یہ وہاں سے انہوں نے کیپٹن کا عہدہ حاصل کیا، اور وزارت داخلہ میں بھی ان کی تقرری ہوئی، اور بعد میں ان کو کورٹ مارشل بھی کیا گیا، اور جب کورٹ مارشل کے بعد جب یہ دوبارہ مصر لوٹے واپس آئے تو پھر ان کو جو قومی کتب خانہ تھا، ان کا لائبریری تھی مصر کی، وہاں کا صدر مقرر کیا گیا، اور وزیر تعلیم کی طرف سے ان کو بیگ کا لفظ جو ہے، بیگ کا وہ اس لقب سے نوازا کیا۔ ان کے جو معاصر ہیں، معاصرین میں احمد شوقی اور محمود سامی البارودی جو ہیں یہ نمایاں ہیں، اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ زیادہ تر السبوق الدماء، فوق الدماء ہے، اور یا سیدی و امامی، یہ ان کی اہم بک ہے، اور ان کا جو مشہور قصیدہ ہے وہ انہوں نے لکھا وہ خواتین کے بارے میں، فی تربیت النساء، ان کا مشہور قصیدہ ہے۔ اگر MCQs پوچھا جائے کہ من ہوا مؤلف، تب جاتا الف قصیدہ فی تربیت النساء، تو وہ جو ہے انہوں نے حافظ ابراہیم اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں۔ BA کی جو 2nd ایئر کی بک ہے اس میں بھی یہ قصیدہ ان کا شامل، اشعار جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ کم مرتن لفظ الصمد فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں الصمد جو لفظ ہے یہ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، کتنی دفعہ آیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ 4 آپشن ہیں کہ مرتن واحدہ، مرتان، 4 مرات یا کہ 6 مرات۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ہے فرسٹ کہ مرتن واحدتن۔ قرآن پاک میں، قرآن مجید میں الصمد لفظ ہے یہ 1 دفعہ استعمال ہوا ہے، 1 دفعہ آیا ہے، تو فرسٹ آپشن اس کا جو ہے کہ مرتن واحدہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ من ہوا صاحب الرومیات، الرومیات یہ کنہوں نے تصنیف کی، اس کے رائٹر کون ہیں، صاحب کون ہیں؟ ابن رومی، ابو فراس الحمدانی، المؤری یا کہ مسکین الدرامی۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس ابو فراس الحمدانی۔ فراس عربی میں شیر کو کہتے ہیں، شیر کے لیے ایک MCQs میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اسماء الاسد فی اللغۃ العربیہ، کہ عربی زبان میں شیر کے لیے جو لفظ استعمال ہو، کتنے لفظ جو ہیں وہ اس کے نام استعمال ہوئے ہیں، تو 1500 نام ہیں شیر کے۔ تو فراس جو ہے عربی میں یہ شیر کو کہتے ہیں، اور شیر کو لیث بھی کہتے ہیں، عباس بھی ہے، حیدر بھی ہے، اور اسد بھی ہے، تو مختلف نام ہیں اس کی کیفیات کے نام سے۔ تو ابو فراس الحمدانی، ابو فراس ان کی کنیت ہے، الحمدانی علاقہ حمدان جو تھا ان کا، اس لیے ان کو حمدانی کہا جاتا ہے۔ اور الرومیات جو ہے یہ ان کے دیوان کا نام ہے، ان کا دیوان انہوں نے جو شاعری کی ابو فراس الحمدانی نے، ان کو الرومیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اصل ان کا نام جو تھا وہ الحارث بن سعید تھا۔ بعض اوقات ابو فراس الحمدانی کا جو ہے وہ نام بھی پوچھا جاتا ہے MCQs میں کہ ابو فراس الحمدانی کا اصل نام کیا ہے، ما اسم الاصل ابو فراس الحمدانی، یا اصلی اسم ابو فراس الحمدانی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام جو ہے وہ حارث بن سعید ہے، حارث بن سعید بن حمدان،
اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ تغلبی الربی 320 ہجری میں یہ ان کی ولادت ہے اور 357 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ یہ ہوا شاعر و قائد عسکری حمدانی، یہ شاعر بھی تھے اور عسکری قائد بھی تھے، سولجر تھے اور عسکری قائد بھی تھے۔ اور ان کے علاوہ جو مثلاً ان کا جو تعلق تھا وہ ہوا ابن عمی سیف الدولہ الحمدانی۔ یہ سیف الدولہ جو امیر تھے حمدان کے، شام کے ایک علاقے، شمال کے علاقہ جو تھا شام کا، سوریہ کا، تو وہاں کے یہ حاکم بھی تھے سیف الدولہ۔ پیچھے بھی ہم جو ہے پہلی جو ویڈیوز تھیں ان میں ذکر کیا تھا کہ المتنبی محمد حسین بن طیب ابو طیب احمد بن حسین المتنبی جو ہے سب سے پہلے جب اس نے شاعری کا آغاز کیا تو سیف الدولہ کی اس نے مدح کی، اس کے دربار سے منسلک رہا۔ تو وہ جو سیف الدولہ تھا شام کا وہ امیر تھا، یہ ابو فراس الحمدانی اس کے چچا کا بیٹا تھا، اور ان کا جو کیپٹل تھا اس وقت شام کا، اس وقت وہ حلب تھا، اور اس کا جو تعلق ہے وہ دولت العباسیہ سے تھا۔ یہ بھی عباسی دور کے شاعر ہیں۔ اس وقت عباسی دور میں سے کچھ ریاستیں جو تھیں وہ الگ ہو چکی تھیں، جس میں حمدانی تھے، سلجوقی تھے، اور اس کے علاوہ دیگر غزنوی ریاست تھی۔ تو بہت سی ریاستیں جو ہیں وہ عباسی سلطنت سے بنو عباس کے دور میں الگ ہو چکی تھیں۔ اس میں سے یہ حمدانی جو لوگ تھے سیف الدولہ اور اس کے جو رشتہ دار تھے، یہ بھی ایک ریاست الگ سے موجود تھی۔ بہرحال من ہوا صاحب الرومیات کہ الرومیات جنہوں نے تصنیف کی، یہ ایک قصائد دیوان جو ہے یہ ابو فراس الحمدانی کا ہے۔ ابو فراس الحمدانی کا اصل نام حارث بن سعید ہے، اور یہ شاعر بھی تھے اور قائد عسکری بھی تھے، اور سیف الدولہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو قال صاحب بن عبادہ، صاحب بن عبادہ نے ان کے بارے میں کہا کہ بدی الشعر بملک و ختم بملک، کہتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ ملک بادشاہ سے شروع ہوا اور بادشاہ پر ہی اس کا اختتام ہوا، کہ بدی الشعر بملک و ختم بملک و یعنی امرؤ القیس و ابو فراس۔ صاحب بن عبادہ کہتے ہیں کہ شاعری کا آغاز بھی بادشاہ سے ہوا، کہ جو بادشاہ تھا اسی نے اس کی شاعری کا آغاز کیا، اور اس کی شاعری کا اختتام بھی بادشاہ پر ہوا، یعنی ابو فراس الحمدانی پر۔ جانتے ہیں آپ لوگوں کے معلقات کے جو سرخیل ہیں، جو سب سے پہلا قصیدہ ہے وہ امرؤ القیس کا ہے، انہوں نے سب سے پہلا قصیدہ کہا۔ تو شاعری کا آغاز بھی انہوں نے کیا جاہلی دور سے، اور ان کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے صاحب بن عبادہ کہتے ہیں کہ شاعری کا جو اختتام ہوا وہ بھی ابو فراس الحمدانی پر ہوا، تو یہ بھی ایک بادشاہ تھے، قائد تھے عسکری۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر یہ 19 ہے کہ واضح علم الصرف، علم الصرف کو کس نے وضع کیا؟ ابن الحاجب ہے، الکسائی ہے، معاذ بن مسلم الحرا الکوفی ہے، الزجاج ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے کہ واضح علم الصرف، واضح علم الصرف معاذ بن مسلم الحرا الکوفی، کہ معاذ بن مسلم الحرا الکوفی نے علم الصرف جو ہے یہ وضع کیا۔ یہ مؤسس ہیں علم الصرف کے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ جو معاذ بن مسلم الحرا الکوفی ہیں، ولد فی القرن الثامن فی الدولۃ العباسیہ، یہ 8ویں صدی میں دولت عباسیہ عباسی دور میں پیدا ہوئے۔ ہوا لغوی و فقہی، یہ لغوی اور فقہی تھے، اور انہوں نے الکسائی بہت بڑا نام ہے ادب میں، عربی ادب میں، ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور انہی سے انہوں نے احادیث جو ہے وہ بھی روایت کی، حدیث کی تعلیم لی، سماعت کی، اور ان سے
وَهُوَ شاعر النحات، ان کو شاعر النحات کہا جاتا ہے کہ یہ نحوی شعراء، یہ نحو کو جو شاعری میں بیان کرتے ہیں ان شعراء کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَهُوَ طویل العمر، کہ یہ بہت زیادہ طویل العمر تھے، حتیٰ کہ اب یہ ان کے اولاد ہو، پھر مثلا 3 دفعہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی اولاد تھی، پھر ان کی اولاد، اور پھر ان کی اولاد تھی، اور تکبر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے دانت جو ہیں وہ سونے کے لگوائے ہوئے تھے۔ معاذ بن مسلم الحراء الکوفی نے تکبر سے سونے سے جکڑے ہوئے تھے، اس کے دانت جو ہیں وہ سونے کے تھے، انہوں نے بعد میں لگوائے تھے، اور طویل العمر تھے، بہت زیادہ کثیر الاولاد تھے، اور کوفہ میں یہ پیدا ہوئے۔ معاذ بن مسلم الحراء ہوا مؤسس علم الصرف۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، لاسٹ کویسچن ہے کہ مؤسس علم البلاغہ، علم البلاغت کے مؤسس کون ہیں؟ علم البلاغت کنہوں نے وضع کیا، اس کی بنیاد کنہوں نے رکھی؟ عبد القاہر الجرجانی ہے، سعد الدین ہے، الزمخشری ابن حیان۔ تو اس کا جو فرسٹ آپشن ہے ہمارے پاس کہ عبد القاہر الجرجانی، عبد القاہر الجرجانی نے علم البلاغت کی، وہ اس کے رائد ہیں۔ آپشن ہے ہمارے، اس کا جو اصل نام ہے وہ عبد القاہر بن عبد الرحمن ہے، اور ابو بکر جو ہے ان کی کونیت ہے۔ یہ 400 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 471 ہجری میں 471 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان کے علاوہ ان کی مشہور کتابیں جو ہیں بلاغت میں جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں وہ دلائل الاعجاز ہے اور اسرار البلاغہ، ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز جو ہیں ان کی بلاغت پر مشہور کتابیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی 1-2 بکس اور بھی ہیں، الایضاح فی النحو اور الرسالۃ فی الشافعیہ فی الثقافہ، یہ بھی انہوں نے تصنیف کی ہے۔ اور یہ جو ہیں ان پر اثر جو تھا بہت زیادہ متاثر ہوئے سیبوئی سے، جاحظ سے، ابن قتیبہ اور قدامۃ بن جعفر سے بہت زیادہ یہ متاثر تھے، بہت زیادہ اثر انہوں نے حاصل لیا ان سے۔ تو عبد القاہر الجرجانی جو ہیں ہوا مؤسس علم البلاغہ، ومن کتبہ الشہیرہ الاعجاز، دلائل الاعجاز و اسرار البلاغہ، تو یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ یہ تقریباً ہمارے جو MCQ سے زیادہ تر آج ہم نے بات کی ہے، ان MCQs میں وہ لغت کے بارے میں بات کی ہے کہ کتنے ممالک کی سرکاری زبان جو ہے وہ عربی ہے، عربی زبان کی کون کون سی اقسام ہیں، العربیہ الباقیہ العربیہ البائدہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم تک جو عربی زبان پہنچی ہے قدیم وہ کون سی ہے، وہ ادب الجاہلی ہے۔ اور علم الصرف، علم النحو کی ڈیفینیشن ہم نے آج ڈسکس کی، اور دنیا میں کتنے لوگ جو عربی زبان بولتے ہیں، دنیا میں عربی زبان کا نمبر کون سا ہے، کتنے نمبر پر ہے، اور مہارات کتنی ہیں عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، کسی بھی زبان کو، لغت کو سیکھنے کے لیے، یہ ذکر کی۔ اور اس کے علاوہ 1-2 خصوصیات عربی زبان کی جو ہم نے ڈسکس کی کہ عربی زبان میں 2 ساکنہ اکٹھے نہیں آئے، جمع نہیں ہوتے، اور عربی زبان کا جو دن ہے وہ کس دن منایا جاتا ہے، اس کا عالمی دن عربی زبان کا وہ ڈسکس کیا۔ اور اس کے بعد کچھ جو 1-2 شعراء کا تعارف، اور اس کے علاوہ علم الصرف اور علم البلاغت کے جو مؤسسین ہیں ان کا ذکر کیا۔